अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान कोर्स में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरे अल अनाम आयत 155 से आयत 165 तक, यानी एंड तक। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की सूरे अनाम मुकम्मल हो रही है। अल्लाह तबारक ताला का बड़ा ही शुक्र और एहसान है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 155 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। और ये किताब जिसे हमने नाजिल किया है बड़ी बरकत वाली है, लिहाजा तुम इसकी पैरवी करो और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु, कि ये जो किताब है बाबरकत वाली है, और जो ये कुरान हमने नाजिल किया है वो सरासर बरकत ही बरकत वाला है। वहाज़ा किताबुन यानी ये कुरान करीम, ये किताब बहुत ही बाबरकत है। अंज़लनाहु यानी हमने इसको नाजिल किया, यानी ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से नाजिल शुदा है। मुबारकुन यानी बरकत वाली है, यानी इससे बरकत हासिल की जाती है। बरकत ज़ाती और खैर को कहते हैं। मुबारक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका खैर, फ़ायदा और बरकत हमेशा बरकरार रहे, हमेशा हमेशा होता रहे। तो जिसका खैर और फ़ायदा हमेशा बरकरार रहे, उस पे बरकत हमेशा रहने वाली हो, तो उसको मुबारकुन कहते हैं। बरकत का मतलब होता है ऐसी ज़्यादती जो पाक हो। हर ज़्यादा होने वाली चीज़ को बरकत नहीं कह सकते हैं, बल्कि बरकत उस ज़्यादा होने वाली चीज़ को कहते हैं जिसमें अल्लाह तबारक ताला की तरफ से खैर और खूबी शामिल हो। बरकत का मतलब है ऐसी भलाई जो कभी ना ख़त्म हो। इस किताब में हर तरह का इल्म, हिदायत और कामयाबी मौजूद है। जो इंसान इसे अपनी ज़िंदगी का रास्ता बनाता है ना, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों में खैर और बरकत शामिल हो जाती है। इमाम अबू बकर जस्सास फरमाते हैं कि बरकत सिर्फ अल्लाह तबारक ताला की ज़ात के साथ जुड़ी हुई है। बरकत उतारने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला है, जिसका कोई भी शरीक नहीं है। कुरान करीम में खैर कसीर और बेइंतहा इल्म है, जिससे तमाम इल्म मदद लेते हैं और इससे बरकतें हासिल की जाती हैं। पिछले लेसन में हम लोग जो पढ़ रहे थे वहाँ पे तौरात का जिक्र था, और यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान के बारे में। तो तौरात के मुकाबले में कुरान ज़्यादा बरकत वाला है, और इसके कई अहम पहलू हैं। पहला यह है कि ये एक ये कि तौरात सिर्फ और सिर्फ एक कौम यानी बनी इसराइल की हिदायत के लिए नाजिल हुई थी, जबकि कुरान सब लोगों के लिए है। तमाम दुनिया की कौमों से इसमें खिताब किया गया है, यानी तमाम जहानों के लिए है। ये कुरान करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके क़यामत तक की आने वाले तमाम इंसानों और जिन्नातों के लिए है। सब लोग इससे मुखातिब हैं। दूसरा ये कि तौरात एक ख़ास ज़माने के लिए नाजिल थी, जबकि कुरान क़यामत तक के लिए है। तीसरा यह है कि ये सिर्फ कौमी मसलों का हल पेश करने वाली थी, यानी कि ये जो तौरात थी ये सिर्फ कौमी मसलों का हल पेश करने वाली थी। ये पूरी इंसानियत का मसलों का जवाब देती है। लेकिन कुरान करीम क्या है, पूरी इंसानियत के मसलों का जवाब देती। फिर इसमें पहली तमाम आसमानी किताबों और सहीफ़ों की बातों को जमा कर दिया गया है। मुसलमान को अब दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह की रहमत से पूरा का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कुरान की पैरवी करना है।
اور اس بات سے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے کہ اس کتاب کے حصے کی خلافت کرنے سے انسان بچے۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی اطاعت کرو، پس تم اس کی پیروی کرو۔ مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن کو پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں نا، ان پر عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ آج ہمارے کیا کیا ہوتا ہے، آج کافی سارے اتنے سارے جو مسلمان ہیں، تقریباً 80% مسلمانوں کے گھروں میں فَاتَّبِعُوهُ یعنی کہ قرآن کی اطاعت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کو اتنا زیادہ تکریم، عزت، ادب دے دیا گیا کہ ہاں بھائی پیٹ کر کے مت بیٹھو، ارے بھائی اونچائی پہ رکھو، ارے بھائی اس کو نیچے یہاں وہاں مت رکھو، اس کو بہت وضو سے چھوؤ اور اس کو جب بھی اٹھاؤ بوسہ دو۔ تکریم تو اتنا دیا لیکن اطاعت چھوڑ دی۔ وہی والی مثال ہے کہ آپ ماں باپ کی اتنی زیادہ تکریم کرے لیکن آپ کہنا مت مانیں، ہے نا؟ تو پھر کیا بیتے کہ ماں باپ کے اوپر؟ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم ہماری زندگی ہمیں یہ دینے والی کتاب تھی، لیکن آج امت مسلمہ نے اس کو بہت زیادہ تکریم دی، عزت دی، لیکن اتنی دی کہ اپنے سے جدا کر دیا۔ لیکن کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی ہمیں کرنی تھی۔ وَاتَّقُوا، اور بچو، اور اس سے بچو جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں احکامات دیے گئے ہیں اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان سب پر عمل کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ قرآن حکیم میں جو عقیدوں، عبادتوں اور شریعتوں کے حکم کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ بے شک جو اس کی اتباع کرے گا وہ دونوں زندگیوں میں یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کمال تک پہنچے گا۔ یعنی اس کے حکموں اور پابندیوں میں اس کی اطاعت کرو اور اسی پر اپنے دین کی بنیاد رکھو، اور کسی بھی بات میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اگر تم قرآن حکیم کی پیروی کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پانے کا سب سے بڑا اور آسان ذریعہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو اپنا امام اور اپنا رہنما بنا لیا جائے۔ جو شخص قرآن کی پیروی کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے سائے تلے میں لے لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی خوش قسمتی اور کتنی پیاری سی یہاں بات بتائی گئی ہے کہ جو انسان قرآن کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، قرآن کی اتباع کرتا ہے اور وَاتَّقُوهُ یعنی اس سے ڈر کے، اس کے احکامات سے بچ کے، یعنی کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کرتا ہے، جن کو روکا ہے اس سے رکتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص اس کے اوپر رحمت ہوتی ہے۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے نا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان اپنی 20 سال 25 سال یہ ساری زندگی قرآن کے ساتھ گزار دے اور اللہ اس پہ رحم نہ کرے؟ تو یہ امپاسبل ہے نا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 156 ہے۔ اور تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے صرف 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے۔ دراصل آیت نمبر 156 اور آیت نمبر 157 ان میں خاص کر کے خطاب کفار مکہ سے ہے، یعنی ان کی طرف سے یہ کتاب 2 طرح سے نازل کی گئی ہے۔ یعنی 2 وجہ سے یہ جو قرآن کریم ہے 2 وجوہات سے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ مکہ والے یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ ہم تک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں پہنچی۔ پہلے جو کتابیں آئی تھیں وہ یہود اور نصارہ کی طرف نازل ہوئی تھی اور دوسری زمانوں میں تھی اور دوسری زبانوں میں تھی، اس لیے ہم انہیں سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اپنی زبان میں قرآن کریم کو نازل فرما دیا تاکہ ان کے پاس کوئی بھی عذر باقی نہ رہے۔ اگر عربوں پر کوئی کتاب نازل نہ ہوتی تو وہ یہ کہتے کہ اگر ہمارے پاس بھی کتابیں آتی تو ہم بھی دوسرے لوگوں سے زیادہ اس پر عمل کرتے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا تاکہ ان کے سارے عذر، سارے دعوے، سارے بہانے ختم ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے
عربوں کی طرف قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ قیامت کے دن ان کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہے، یعنی قریش مکہ، کفار مکہ، ان کی اپنی لینگویج میں، عربی کی لینگویج میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ کل کے دن، قیامت کے دن کوئی وہ بہانہ بنا نہ سکے۔ جس طرح مکہ والوں کے لیے سارے بہانے ختم کر دیے گئے نا، اسی طرح آج مسلمانوں کے پاس بھی کوئی بہانہ باقی نہیں بچا ہے۔ دراصل یہ آیت آج کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا عبرت اور بہت بڑا سبق ہے۔ اس میں جس طرح کفار مکہ یہ بہانہ بناتے تھے کہ ہم تک اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں پہنچی، پہلی کتابیں دوسری زبانوں میں تھی اور ہمیں صحیح ہدایت معلوم ہی نہیں ہوئی، ہے نا۔ اسی طرح آج بھی بہت سے لوگ دین سے دور رہنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں دین کی صحیح بات ہی نہیں معلوم ہے، ہمیں کبھی قرآن ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے، یا عربی ہمیں آتی نہیں اس لیے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، یا ہمارے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا تو ہم کیسے قرآن پڑھتے، یا سب لوگ یہی کر رہے ہیں، آج کل تو یہی زمانہ ہی چل رہا ہے، کون قرآن پڑھتا ہے، یا پھر ابھی ہماری عمر بہت پڑی ہے، ہم بس 60-70 سال کے ہوں گے تب ہم قرآن پڑھیں گے، اللہ 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 کر لیں گے تب ہم قرآن بھی سمجھ لیں گے، یا پھر دل ہمارا صاف ہونا چاہیے، بس اتنا ہی کافی، باقی قرآن وغیرہ اس کے احکامات کون دیکھتا ہے نا۔ اس طرح سے آج شیطان نے لوگوں کو اتنے سارے یہ غفلتوں میں ملوث کر دیا ہے، یہ بہانے بناتے اور انسان کتاب سے منہ موڑا ہوا ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ بہانے پہلے جیسے نہیں رہ گئے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بہت صاف کر دیا، بہت ہی کلیئر کر دیا اور بہت آسان کر دیا۔ آج قرآن کریم ہر لینگویج میں، ہر ترجمے میں موجود ہے، چاہے ہندی ہو، انگلش ہو، ملیالم ہو، تمل ہو، کوئی بھی لینگویج ہو، دنیا کی کسی بھی لینگویج میں آپ اٹھا لیں قرآن آپ کو مل جائے گا۔ تفسیریں موجود ہیں، آیتوں کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کی تفسیر ڈیٹیل موجود ہے، کتابوں کا انبار موجود ہے، علماء موجود ہے، علماء کے بیانات موجود ہیں، مدارسیں موجود ہیں۔ اسی لیے اب انسان جتنا حق سے دور بھاگتا ہے نا، اس کا بہانہ اتنا ہی کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ آیت مسلمانوں کو یہ احساس دلاتی ہے کہ صرف قرآن کا گھر میں ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا ہماری زندگی میں نازل ہونا، اترنا، یہ ضروری ہے۔ قرآن کا ہمارے گھر کے اندر ہونا یہ زیادہ ضروری نہیں ہے، قرآن ہمارے دل میں ہو، ہماری زندگی کے اندر موجود ہو، یہ ضروری ہے۔ یہود و نصارہ کی گمراہی کا ایک بڑا سبب یہی تھا کہ انہوں نے کتابوں کو پڑھنے تک محدود کر دیا تھا، لیکن عمل چھوڑ دیا تھا، اور مسلمانوں کو اس غلطی سے بچنا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، لیکن اس پر عمل بھی کریں۔ مسلمان قرآن سے تعلق مسلمانوں کو قرآن سے تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پہ غور کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ کو سب سے مکمل کتاب عطا فرمائی، اس لیے ہماری ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو امت وسط بنایا ہے، جو مشن انبیاء اکرام کا ہوتا تھا، آج وہ ذمہ داری آج ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 157 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا تم یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ ہم جلدی ہی ان برے لوگوں کو برے عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار مکہ کے دوسرے بہانے کو بھی ختم کر دیا۔ ایک بہانہ تو آیت نمبر 156 میں تھا اور دوسرا بہانہ آیت نمبر 157 میں ہے، تو ان دونوں ہی آیتوں میں دو بہانے تھے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کتاب، اللہ کی کتاب آتی تو ہم یہود نصارہ سے زیادہ ہدایت پر ہوتے اور بہتر طریقے سے دین پر عمل کرتے،
اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ بہانہ بھی تمہارا ختم ہو چکا ہے، کیونکہ تمہارے پاس تو ایک ایسی کتاب آ چکی ہے جو کھلی ہوئی دلیل ہے، مکمل ہدایت ہے اور پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اب اگر کوئی انسان قرآن کریم کے آنے کے بعد اسے جھٹلائے، اس سے منہ موڑے یا اس کی باتوں پر عمل نہ کرے تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ صدف عنہا کا مطلب ہے جانتے بوجھتے حق سے منہ پھیر لینا، قرآن سے دور بھاگنا اور دوسروں کو بھی اس سے روکنا۔ آیت 158 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے؟ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آ جائے گی کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ کفار مکہ پر اسلام کے حق ہونے کے دلائل پوری طرح واضح ہو چکے تھے، مگر وہ صرف لاجواب کرنے کے لیے ایسی چیزوں کا دکھانوں کا مطالبہ کرتے رہتے تھے جن کا دنیا میں رہتے ہوئے دکھایا جانا امپاسبل تھا۔ یعنی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ جو چیز مانگ رہے ان کو وہ دکھا دی جائے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یاتی ربک، کیا وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے یا تیرا رب آئے؟ یعنی وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے یا تیرا رب آ جائے؟ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے حجت قائم کر دی ہے۔ اب بھی اگر یہ اپنی گمراہی سے باز نہیں آتے ہیں تو کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے، یعنی ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے؟ کیا یہ اس وقت ایمان لائیں گے یا آپ کا رب ان کے پاس آئے، یعنی قیامت برپا ہو جائے اور وہ اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں؟ کیا یہ اس وقت یہ ایمان لائیں گے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ جائے، جیسے قیامت کے قریب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، تو اس قسم کی بڑی نشانی دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے کیا؟ اگر یہ اس انتظار میں ہیں تو بہت بڑی نادانی کر رہے ہیں، کیونکہ بڑی نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد کافر کا ایمان اور فاسق اور فاجر شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ او یأتی بعد آیات ربک، یا تیرے رب کی کوئی نشانی آ جائے۔ اس سے مراد صحیح احادیث کے مطابق قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی کچھ نشانیاں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب جب اس کے آثار ظاہر ہو جائیں گے تو اس وقت کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، اور جب لوگ سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے، مگر یہ وقت وہ ہوگا جب ان کا ایمان لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 4635 ہے، مسلم میں اس کا نمبر 157 ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین نشانیاں جب ظاہر ہوں گی تو لا ينفع نفسا ایمانہم لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ پہلا وہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا دجال کا آنا، تیسرا
زمین سے دابت الارض کا نکلنا، یہ مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 158، اور مسند احمد میں 9766 اس کا نمبر ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور چاشت کے وقت زمین سے ایک جانور نکلے گا، ان دونوں میں سے جو نشانی بھی پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہوگی۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر ہے 2941۔ یوم یاتی بعد آیاتی ربک لا ینفع نفسا ایمانہ، جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آ جائے گی کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس کے بعد اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور جو مومن اس نشانی سے پہلے نیک عمل نہیں کرتا تھا پھر بعد میں عمل شروع کرے گا نیک عمل تو وہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کے ایمان اور عمل کا حکم اسی انسان جیسا ہوگا جو موت کے گرگرا شروع ہونے کے وقت ایمان لائے یا عمل کرے۔ ٹھیک ہے، تو نشانی ظاہر ہونا جیسے بالکل وقت ختم، نیکی کا موقع ختم، ایمان کا موقع ختم۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یعنی اس وقت اس کا نیک عمل قبول نہیں ہوگا اگر وہ پہلے سے نیک عمل کرنے والا نہ تھا۔ قل انتظروا انا منتظرون، کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ کافروں کے لیے سخت سرزنش ہے اور اس شخص کے لیے بڑی وعید ہے جو اپنے ایمان اور توبہ کو اس وقت تک ٹالتا رہتا ہے جب ایمان اور توبہ فائدہ دینے والے نہ رہیں۔ یعنی اس وقت جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، کیونکہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی اور اس کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی۔ موت، قیامت یا اللہ کی بڑی نشانیاں اچانک آ سکتی ہیں، اس وقت انسان چاہے کتنا بھی پچھتائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عقل مند انسان وہی ہے جو آخری وقت میں جاگے، اور بلکہ وہ عقل مند ہے جو مہلت پر سنبھل جائے۔ ٹھیک ہے، عقل مند انسان وہ نہیں ہے جو آخری وقت میں جاگے، بلکہ عقل مند تو وہ ہے جو مہلت رہتے ہیں سنبھل جائے۔ تو انسان کی عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنی سب سے پہلی جو انسان کی شروعاتی زندگی ہے اس میں وہ سنبھل کے چلے، ہے نا۔ ہمارے کیا رواج ہے کہ جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، جبکہ ایک مسلمان کی زندگی جب وہ بالغ ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں، اس کو وہی کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے فرمایا ہے، ساری زندگی اس کو تقوی پرہیزگاری کے ساتھ گزارنا ہے، اور پھر ایمان اور عمل الصالحات کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ تو پھر ایسا انسان کیا ہے؟ عقل مند ہوگا۔ آیت 159 ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور کئی گروہوں میں بن گئے، تو کسی بات میں بھی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک ہر انسان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا لازم کر دیا ہے۔ اب اگر جو شخص بھی الگ راستہ اختیار کر کے الگ گروہ بنائے، چاہے وہ دہریہ ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے بری ہیں اور آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی امت میں اسلام قبول کرنے کے بعد جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یعنی قرآن اور سنت کے علاوہ
کوئی نیا طریقہ یعنی بدعت اختیار کر کے اپنا الگ گروہ بنا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل دین شروع سے ایک ہی ہے، جس کی بنیاد اللہ کی توحید، یوم آخرت پر ایمان اور انبیاء کرام پر ایمان اور ان کی اطاعت پر ہے۔ ہاں، الگ الگ زمانوں کے حساب سے احکامات میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، مگر اصل دین سب کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء اللتی بھائیوں کی طرح ہیں، یعنی ان کا باپ ایک ہے اور مائیں الگ الگ ہیں، ان کی شریعتیں الگ ہیں اور مگر دین ایک ہی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3443 اس کا نمبر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرقہ بندی سے منع فرمایا ہے اور قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو اور الگ الگ نہ ہو جاؤ، فرقوں میں نہ بٹو۔ پھر فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 105 میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے، اس کے بعد کہ ان کے پاس صاف احکامات آ چکے تھے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی بھیجے، خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتابیں نازل ہوئیں تاکہ وہ لوگوں کے بیچ ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ النَّاسَ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اور سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر وہ الگ الگ ہو گئے۔ ان سب قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی دین لے کے سارے انبیاء کو بھیجا، سب کو ایک ہی تعلیم دی گئی، توحید، رسالت اور آخرت۔ شریعتیں ہاں مختلف ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن سب کی جو دین ہے سب کا ایک ہی تھا۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ بھی 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث 4596 ہے، ترمذی میں 2640 اس کا نمبر ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، خبردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ کھڑے ہوئے اور فرمایا، خبردار، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہی جو الجماعت ہوگا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4597 ہے، مسند احمد میں اس کا نمبر 16940 اس کا نمبر ہے۔ تو پہلی امتوں کو بھی فرقہ واریت نے برباد کیا تھا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بگڑنے کی بڑی وجہ بھی یہی بنی کہ قرآن اور حدیث کا صاف حکم آ جانے کے بعد بھی کچھ لوگ اپنے گروہوں کی وجہ سے اپنے اپنے امام یا پیر کی غلط باتوں پر اڑے رہے اور الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے۔ اور مسلمانوں کا شخصیتوں کی بنیاد پر بنے ہوئے فرقوں کو چھوڑ کر قرآن اور سنت پر جمع ہونا ایک خواب بن کر رہ گیا ہے، جس کی تعبیر کسی بڑے خلیفہ یا مہدی یا مسیح علیہ السلام کے ذریعے پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کے لیے خاص پیغامات ہیں۔
مسلمانوں کو بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ دین کو ٹکڑے میں بانٹنا، الگ الگ گروہوں میں بٹنا اور اپنی جماعت یا شخصیت کو حق سے اوپر رکھنا بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ جو لوگ دین میں پھوٹ ڈالتے ہیں، اپنے اپنے گروہ بناتے ہیں اور قرآن اور سنت سے ہٹ کر راستے نکالتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں۔ آج امت کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے، کوئی مسلک کے نام پر ہے، کوئی پیر یا شخصیت کے نام پر ہے، کوئی سیاست کے نام پر ہے، کوئی قوم یا زبان اور علاقے کے نام پر ہے۔ ہر گروہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسروں کو چھوٹا اور دکھانے میں لگا ہوا ہے۔ ہر گروہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، بالکل حق پر سمجھتا ہے، اور دوسرے کو بالکل باطل اور چھوٹا دکھانے میں لگا ہوا ہے۔ جبکہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری اصلی پہچان مسلمان ہونا ہے، ہمارا اصل راستہ قرآن اور سنت ہے، اور ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے سے ہونی چاہیے۔ تو ہم فرقہ واریت سے کیسے بچ سکتے ہیں یا اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ دراصل قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ کر ہی ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور اس سے روک سکتے ہیں۔ دین کو لوگوں کی رائے نہیں، جذباتی یا خاندانی رسموں سے نہیں، بلکہ قرآن اور صحیح سنت سے سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں قرآن اور سنت کس سے سمجھے؟ تو اپنے دین کو اگر ہم صحیح سمجھنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بڑے بڑے جو علماء ہیں، اندھی تقلید ہمیں نہیں کرنی ہے، کسی بھی پیر فقیر اولیاء کی ہمیں اندھی تقلید نہیں کرنی ہے، ہمیں صرف اور صرف قرآن اور سنت کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اگر ہمیں دین کو سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ حق کی بات قبول کرنا، یعنی اگر کسی امام، عالم یا پیر جماعت کی بات قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو حق کی بات کو قبول کرنا چاہیے، یعنی قرآن اور سنت کی بات ہم پہلے قبول کریں گے اور ایسے کسی بھی عالم یا پیر یا ایسی جماعت کی بات کو پیچھے رکھیں گے۔ تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے مسلمانوں کی جماعت اور اتحاد کی فکر کرے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا یا نفرت کرنا یا تفرقہ پھیلانا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مسلمانوں کو جوڑنے والی ہمیں باتیں کرنی چاہیے، نہ کہ توڑنے والی باتیں۔ اور ہمیں یہ بھی ضروری ہے کہ چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دین میں بدعات اور نئے طریقوں سے بچنا چاہیے، یعنی ہمیں وہی دین اپنانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا۔ دین میں اپنی طرف سے نئی باتیں شامل کرنا فرقہ بازی کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ ففتھ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ اپنے گروہ نہیں، حق کو بڑا سمجھنا چاہیے، یعنی مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ کس گروپ یا کس مسلک سے ہے، مطلب یعنی مومن کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ کس گروپ یا کس مسلک سے ہے، بلکہ اس کی تو پہچان یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہے۔ اگر حق ہماری رائے میں خلاف بھی ہو تب بھی اسے قبول کرنا چاہیے، تو ہمیں اپنی رائے کو پیچھے رکھنا چاہیے اور ہمیں حق کو قبول کرنا چاہیے۔ سکس امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے دین کا صحیح علم حاصل کرنا چاہیے، یعنی بہت سے جھگڑے اور گمراہی دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی لیے قرآن کو سمجھنا، صحیح احادیث پڑھنا اور بالکل صحیح علماؤں سے دین سیکھنا یہ بالکل ضروری ہے ہمارے لیے۔ سیونتھ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ علماؤں کا احترام کرنا اور لیکن اندھی تقلید کی پیروی سے بچنا۔ علماء کی عزت ضروری، لیکن ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اسی لیے ہر بات کو دلیل کی روشنی میں دیکھنا یہ ہمیں ضروری ہے۔ تو ہر بات کو ہم دلیل کی روشنی سے دیکھنا چاہیے ہمیں۔ آٹھواں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ حسد، بغض، تکبر، نفرت فرقہ بازی کو بڑھاتے ہیں، تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے لیے محبت اور خیر خواہی رکھے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ سوشل میڈیا، اس فتنوں سے بچنا چاہیے۔ نیوز پیپر، میگزینس یا اس طرح سے جو بھی نیوز چلے تو دین کے نام پر بحثیں، طعنے، مذاق اور ایک دوسرے کو گمراہ کرنے والی باتیں کہنا، یا امت کو یہ سب ایک دوسرے پہ کافر کے فتوے لگانا یا کہنا کہ تم گمراہ ہو، تو یہ ساری باتیں امت کو توڑتی ہیں۔
ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ادب، حکمت اور نرمی کے ساتھ بات کرے۔ تو دراصل امت کا اتحاد صرف بحثوں سے نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد سے آئے گا، اسی لیے ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو 10واں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمیں حق پر جما دے اور امت کو تفرقہ اور فتنوں سے بچائے، آمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 160 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جو شخص نیکی کرے گا اسے اس کی 10 گنا نیکی ملے گی، اسے اس کی 10 گنا نیکی ملے گی، اور جو برائی کرے گا اسے اسی برابر سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت، انصاف اور کرم کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کتنا رحم کا معاملہ فرمایا ہے۔ ایک نیکی پر کم سے کم 10 گنا ثواب دیتا ہے اور برائی پر صرف اتنی سزا دیتے ہیں جتنی برائی کی ہو۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم اس کے غضب سے زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص نیکی کرے گا اسے اس کی 10 گنا نیکی ملے گی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل اور احسان کا بیان ہے جو اہل ایمان کے ساتھ کرے گا، کہ وہ ایک نیکی جب انسان کرتا ہے تو اس کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یہ کم سے کم اجر ہے، ورنہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ کچھ نیکیوں کا اجر کئی 100 گنا ہے بلکہ ہزاروں گنا تک ملتا ہے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ اگر کیا گیا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 84 میں، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا۔ اور فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا ہے اور سب کچھ جانے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی ایک نیکی کا اجر کئی 100 گنا بڑھا کے دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تمہارا رب بہت رحم کرنے والا ہے، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اسے کر نہ سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اسے کر لے تو اس کے لیے 10 سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اسے کر لے تو اس کے لیے صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی شخص تباہ ہوتا ہے جو خود تباہ ہونا چاہتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 2523، بخاری میں اس کا نمبر 6491 ہے، مسلم میں 131 ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص نیکی کرے گا اسے 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اور جو شخص برائی کرے گا اسے اتنا ہی گناہ ملے گا، یا پھر میں اسے معاف کر دوں گا۔ اگر کوئی زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے مگر اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں اس کے لیے اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا۔ جو ایک بالشت میرے قریب آئے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب آئے میں دونوں ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو چل کر میرے پاس آئے میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر 2687 اس کا نمبر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا فضل اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے نا، لیکن آپ سوچیں، ذرا غور کریں، بڑی غور و فکر والی یہ آیت ہے کہ جب ایک چھوٹی سی نیکی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا اجر یہ لکھا ہے کہ 10 نیکی اس کا اجر ملتا ہے، اور پھر اخلاص اور ایمان کے ساتھ انسان نیکی کرتا ہے تو پھر اس کا اجر 700 یا 7000 تک جا سکتا ہے۔
اور برائی کو صرف اتنا ہی رہتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے سے نیکیاں مانگ رہے ہوں گے، لوگوں کے پاس نیکیاں کم پڑ جائیں گی، ایک ایک نیکی کو آخرت میں لوگ ترس رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا نہیں اس نے نیکیاں نہیں کی، نیکیاں کی، سب نیکی کری اس نے، لیکن ایسے برے اعمال کرے جن کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو گئیں، لوگوں کے حق مارے، لوگوں کے دل دکھائے، لوگوں کی غیبتیں کی، جھوٹ بولے، سود کھایا، یہ سب ایسے اعمال ہیں، شرک، یہ سب ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اسے اسی کے برابر سزا دی جائے گی، یعنی جن گناہوں پر کوئی مقرر سزا نہیں ہے اور گناہ کرنے کے بعد انسان نے اس سے توبہ بھی نہیں کی، یا اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہیں آئی، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے اسے معاف نہیں فرمایا، تو پھر ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ اس برائی کی سزا دے گا اور اتنی ہی دے گا جتنی برائی کی تھی۔ برائی چھوڑنے والا تین طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا وہ جو اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دے، یعنی ایسے انسان کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ چھوڑ دینا بھی ایک نیک عمل ہے اور اچھی نیت ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے اس نے اس گناہ کو میری خاطر چھوڑا۔ پھر دوسرا وہ شخص ہے کہ وہ جو غفلت یا بھول کی وجہ سے گناہ نہ کرے، ایسے انسان کو نہ گناہ ملتا ہے اور نہ ثواب، کیونکہ اس کی نیت نہ نیکی کی تھی اور نہ برائی کی تھی۔ تیسرا وہ شخص وہ جو گناہ کرنا چاہتا تھا مگر مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکا، ایسا انسان اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کر لیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، قاتل تو سمجھ میں آتا ہے مگر مقتول کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی چاہت رکھتا تھا۔ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 31، مسلم میں اس کا نمبر 2888 ہے۔ آپ دیکھیں کہ نیت تھی نا اس کا ارادہ تھا کرنے کا، اس کی چاہت یہی تھی، تو اسی لیے دونوں ہی خسارے میں آ گئے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، یہ جو کمائی اس نے کی ہے اپنے ہاتھوں سے وہی اس کو ملنے والا ہے آخرت میں۔ تو بڑی رشک ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اتنا ساری نیکیاں دی ہوں گی تو پھر نیکیاں جائیں گی کدھر؟ آپ سوچیں ذرا، ایک بار نماز پڑھنے کا اجر 10 وقت کی نماز پڑھنے کے برابر، یعنی کہ ایک وقت کی ہم نے نماز پڑھی اور 10 وقت کی برابر کی نماز ہم نے پڑھی، رمضان میں یہ جو اجر ہے 70 گنا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ 10 کو ملٹیپلائی کرے 70 سے تو کتنا ہو گیا؟ کافی سارا ہو گیا نا، 700 800 کے قریب نماز ایک ایک وقت کی، تو یہ اتنی ساری نیکیاں کدھر چلی جائیں گی؟ یہ ساری نیکیاں انسان خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتا ہے۔ تو ہماری یہی فکر ہونی چاہیے کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں ہم اس کو محفوظ رکھیں، ہمیں برائیوں سے بچنا ہے، ہمیں ایسے چیزوں سے بچنا ہے جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ حسد انسان کی نیکی کو ایسے کھاتی ہے جیسے کوئی سوکھی لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ حسد سے بچے، حرص سے بچے، غیبتوں سے بچے، اور اپنے آس پاس جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے حق مارنے سے بچیں، سب کے حق ادا کریں، اور خاص کر کے انسان شرک باللہ سے بچے، ریاکاری سے بچے، دکھاوے سے بچے۔ آیت 161 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، ایسا مضبوط دین جو ابراہیم کا دین ہے، جو ہر طرف سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف جھکنے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور اس آیت میں مشرکین مکہ اور یہود نصارہ کی
تردید کی گئی ہے، جو اس گمان میں تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے۔ دین ابراہیم تو دین اسلام ہے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے اور جس پر میں قائم ہوں۔ کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستہ دکھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصلی ہدایت صرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر تھے وہی صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے۔ یہ راستہ انسانوں کی بنائی ہوئی سوچ اور رسموں پر نہیں بلکہ وہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر قائم ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ دیناً قیمہ، ایسا مضبوط اور سیدھا دین۔ دیناً قیمہ سے مراد ایسا دین ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ یہ ہر دور کے لیے مکمل دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر حصے میں صحیح رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دیتا ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کا دین جو ہر غلط راستے سے ہٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی اور ہر طرح کے شرک اور بت پرستش کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے لوگوں کو اور رسموں اور جھوٹے معبودوں کی پرواہ کیے بنا صرف اللہ کی فرما برداری کو اپنایا۔ یہی اصل دین ابراہیمی ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے تھے لیکن شرک اور غلط عقیدوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف فرما دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر طرح سے شرک سے پاک تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 130 میں، وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ موڑے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ اور فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ وہ ایک اللہ کی طرف جھکنے والے فرما بردار مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے وہ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے آسان اور سیدھا دین دے کر بھیجا گیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث، حدیث نمبر 24908 اس کا نمبر ہے۔ تو اصلی سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دکھایا ہے، بتایا ہے۔ اسلام ہی مضبوط اور مکمل دین ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ آیت 162، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قل انی قل قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ نسکی اور میری قربانی۔ نسکی کا مطلب، یہ لفظ نسک ہے اور اس نون سین کاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ نسک کا مطلب ہوتا ہے عبادت بھی اور قربانی۔ تو نسک کا مطلب عبادت بھی ہوتا ہے اور قربانی، اور حج کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اس میں نسک کے معنی قربانی کے بھی آتے ہیں اور حج کے ہر عمل کو بھی نسک کہا جاتا ہے۔ حج کے اعمال کو مناسک حج کہا جاتا ہے اور یہ لفظ عام عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ناسک کا مطلب عبادت کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حج آیت نمبر 34 میں، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لے اور اسے انہیں دیے ہوئے اور جو اس نے انہیں دیے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، وہ ارینا مناسکنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں 128 میں، اور ہمیں عبادت اور حج کے طریقے دکھا۔ انا صلاتی، بے شک میری نماز، صلات جو لفظ آیا ہے، صلات صرف نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ دل، زبان اور جسم کے تمام اعضاء کی عبادت کا مجموعہ ہے، یعنی دل اللہ کے لیے جھکے، زبان اللہ کا ذکر کرے اور جسم اللہ کی اطاعت کرے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میرا جینا اور میرا مرنا، یعنی مشرکین یہود اور نصارہ اپنی بہت سی عبادتیں غیر اللہ کے لیے کیا کرتے تھے۔ ان کا قیام، رکوع، سجدہ، نظر، نیاز اور قربانی سب اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی ہوتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ صاف اعلان کر دیجئے کہ میری نماز صرف اللہ کے لیے ہے، میری قربانی صرف اللہ کے لیے ہے، میرا جینا بھی صرف اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ یعنی انسان کی پوری زندگی، اس کی عبادت، اس کا مقصد، اس کی محنت، اس کی محبت اور اس کی موت تک سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ میری نماز، میری عبادت اور میری پوری زندگی اور پھر موت، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا گیا، کیونکہ نماز تمام نیک اعمال کی روح اور دین کا سب سے بڑا ستون ہے۔ پھر تمام عبادات کا اجمالی ذکر کیا گیا، اس کے بعد پوری زندگی کے اعمال اور احوال کا ذکر فرمایا، اور آخر میں موت کا۔ پھر فرمایا یہ سب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی مکمل ایمان اور مکمل اخلاص کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر حال اور ہر کام میں یہ بات سامنے رکھے کہ میرا اور ساری کائنات کا رب ایک ہی ہے، صرف میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں ہر وقت اس کی نگرانی میں ہوں۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ واقعی میں کیا ہماری جو نماز ہے، یا ہماری جو صلات ہے، یا ہماری قربانی ہے، یا ہمارا جینا ہے، یا ہمارا مرنا ہے، کیا واقعی میں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے؟ تو اگر آپ جائزہ لیں گے تو ہمیں واقعی میں ہمارے سوالوں کے جواب ملے گا کہ ہماری نماز بھی نہیں درست ہوتی ہے، نہ ہی ہماری قربانی صحیح ہوتی ہے، نہ ہی ہماری زندگی ہم اللہ کے لیے ہے، اور بس اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہو۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو نماز صرف اللہ کے لیے، ہماری قربانی صرف اللہ کے لیے، ہماری زندگی، ہماری موت صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہو، ٹھیک ہے؟ تو نماز سے مراد انسان کی ساری عبادت اور نسکی سے مراد یہاں پر مناسک حج کی جو قربانی ہے وہ بھی، اور انسان کی زندگی کے جو بھی سیکریفائسز ہوتے ہیں، جو انسان چھوڑتا ہے، لیکن وہ کس لیے چھوڑے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے چھوڑے، اللہ کی رضامندی کے لیے چھوڑے، ایسی چیز چھوڑے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ان تمام برائی کو چھوڑ دے جو اس کو تو خود پسند ہے لیکن اللہ کو نہیں پسند ہے، تو ان سب چیزوں کی وہ قربانی کر دے اور اس کی زندگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ساتھ گزرے، اللہ کی رضامندی کے کام وہ کرنے والا ہو، اور موت اس حال میں آئے کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ آیت 163 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ لا شریک لہ یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ذات، اپنی عبادت، اپنی صفات اور اپنے اختیارات میں اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ عبادت میں، نہ دعا میں، نہ قربانی میں، نہ حکومت میں، کسی چیز میں بھی نہیں۔ اس لیے بندے کی پوری بندگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم دیا گیا ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کی اطاعت کریں اور لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔
یعنی ہر نبی پر یہ فرض ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ خود اپنی نبوت پر ایمان لائے اور اللہ کی وحی کی پیروی کرے۔ اسی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں اول المسلمین یعنی سب سے پہلے فرما بردار مسلمان ہیں، یعنی جو حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر عمل کرتے ہیں، پھر امت کو اس کی دعوت دیتے ہیں۔ جس سے کیا پتہ چلتا ہے، جو بات اللہ کی ہمارے اور آپ کے پاس پہنچتی ہے سب سے پہلے ہم مسلمان ہوں، سب سے پہلے ہم اس کے آگے سرنڈر کرنے والے ہوں، ہم اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے والے ہوں، پھر اس کے بعد اوروں تک پہنچائیں۔ آیت 164 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور ہر شخص جو بھی کمائی کرے گا اس کا بوجھ اسی پر ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ قُلْ غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا پروردگار صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اور انسان بھی اسی کائنات کا ایک حصہ ہے، تو پھر انسان کا رب اللہ کے علاوہ کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ سورج، چاند، زمین، آسمان، دریائے، ہوائیں، سب اسی کے حکم کی پابند ہے۔ انسان بھی بہت سے معاملات میں انہی قانونوں کا پابند ہے۔ پھر جن چیزوں سے اسے تھوڑا اختیار دیا گیا ہے پھر جن چیزوں میں اسے تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے ان میں بھی اسے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ ایسا کیوں ہو؟ کیونکہ پوری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے اور انسان اس سے ہٹ کر الٹا راستہ اپنائے۔ وَلَا يَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور ہر شخص جو کمائے گا اس کا بوجھ اسی پر ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی گناہ کرے اور کوئی اور سزا بھگتے۔ کفار مکہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم توحید چھوڑ کر ہمارے راستے پہ آ جاؤ، اگر قیامت آئے گی نا تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ ہر انسان سے اس کے اپنے اعمال کا حساب لیا جائے گا، جس نے نیکی کی ہوگی اس سے فائدہ ملے گا، جس نے گناہ کیا ہوگا سزا بھی وہی بھگتے گا۔ کسی کو کوئی کسی دوسرے کا گناہ کا ذمہ دار نہیں بن سکتا ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ملتے ہیں کبھی کبھی زندگی میں کہ وہ کسی گناہ کی طرف کہتے ہیں چلو کرا جائے، چلو یہاں چلے جاؤ، وہاں چلے، چلو یہ کام کرے، چلو وہ کام، ارے ٹھیک ہے چلو چلتا ہے، اگر کوئی بات نہیں، اگر ٹھیک ہے تم گناہ سے ڈر رہی ہو چلو ٹھیک ہے، ہم کہہ دیں گے اللہ پاک سے اس بندی کا اس وقت کا گناہ میرے سر پہ ڈال دیں، ہے نا؟ اور پھر دھیرے دھیرے اس جو شخص گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے اس کو بھی اسے گناہوں کے دلدل میں لوگ کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بارے میں بالکل کلیئر کر دیا کہ جو دنیا میں لوگ اس طرح سے باتیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارا گناہ اپنے سر میں لے لیں گے، تمہارا گناہ ہم اٹھا لیں گے اور فلاں کا گناہ ہم اٹھا لیں گے، نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا، بوجھ کس کا؟ گناہوں کا بوجھ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا، صرف اور صرف اپنا اپنا محاسبہ ہوگا قیامت کے دن۔ یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں، چکنی چپڑی باتیں، جس کی میں پھسلا کر شیطان لوگوں کو راستے سے، ہدایت کے راستے سے ہٹاتا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن ہر چیز بالکل صاف ہو جائے گی۔ جن جن ہستیوں کو لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، مشکل کشا سمجھ کر پکارتے تھے، اس دن معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے سامنے ان کی کیا حیثیت تھی، اور جن اختلافات اور فرقوں پہ لوگوں نے اپنی بنیادیں رکھی تھی، اس دن حق اور باطل سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا، پھر سب کو معلوم ہو جائے گا کیا صحیح تھا کیا حق تھا، اور پھر
اس دن کیا ہوگا نا، قیامت کے دن کو یوم الحسرہ کہا گیا ہے، حسرت کا دن۔ رزلٹ صاف ہے، اور پھر انسان کی حسرت کا دن اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ حسرت، ہائے میں نے کیوں کیا، ہائے میں نے کیوں کیا، کاش میں نے نہ کیا ہوتا، اے کاش، کاش کاش میں مٹی ہو جاتا ہے نا، اس طرح سے۔ آیت 165، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے کچھ کو کچھ پر درجے میں بلند کیا، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اسی میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور وہ یقیناً بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا۔ تو مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ نے اسے کچھ اختیارات دیے، کچھ اختیار دیے تاکہ وہ زمین پر اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اللہ کی بندگی کا نظام قائم کرے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ انسان ان لوگوں کا جانشین ہے جو اس سے پہلے دنیا میں گزر چکے ہیں، یعنی ایک قوم آتی ہے، دوسری قوم جاتی ہے، ایک نسل ختم ہوتی ہے، دوسری پیدا ہوتی ہے، اسی طرح انسان ایک دوسرے کے بعد اس زمین میں آتے رہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے کچھ کو کچھ پر درجوں میں بلند کیا۔ تو انسان کا امتحان انہی چیزوں سے ہے، انسان کا امتحان انہی چیزوں میں ہے جو اللہ نے اسے دی ہیں۔ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل ہے، کوئی عقل مند ہے تو کوئی سمجھ والا ہے، تو کوئی طاقتور ہے تو کوئی کمزور ہے، کوئی صحت مند ہے تو کوئی بیمار ہے۔ دنیا میں انسانوں کے درجے اور صلاحیتوں میں بہت فرق رکھا گیا ہے، اور یہی فرق دنیا کے نظام کو چلانے کا ذریعہ ہے۔ ہر انسان کا امتحان اس کی اپنی صلاحیت اور حالت کے مطابق ہوتا ہے۔ جسے جو طاقت، نعمت، علم یا مال دیا گیا ہے اسی میں اس کی آزمائش ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ جو کچھ تمہیں اس نے دیا ہے اسی میں تمہاری آزمائش کرے۔ اگر کوئی امیر ہے تو اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور لوگوں کے حق ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو کیا وہ صبر اور قناعت سے کام لیتا ہے یا شکایت اور بے چینی میں پڑ جاتا ہے؟ اگر کوئی عالم ہے تو کیا وہ اپنے وہ علم پر عمل کرتا ہے؟ کیا وہ لوگوں کو دین سکھاتا ہے؟ کیا وہ اپنے علم کا حق ادا کرتا ہے؟ اگر کوئی حاکم ہے تو کیا وہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہے؟ اگر کوئی عام انسان ہے تو کیا وہ اپنے حکمرانوں کی جائز باتوں میں اطاعت کرتا ہے؟ یعنی ہر انسان کا دنیا میں ایک خاص مقام ہے، اور اسی مقام پر اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ اگر وہ اس امتحان میں ناکام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے، پوری طرح قادر ہے۔ اور اگر بندہ فرما بردار ہو مگر اس سے کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، اور اگر وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت مہربان ہے، اسے دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کائنات میں اس کی کیا حیثیت ہے اور اسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ زندگی کا مقصد، اس کی حیثیت، اور اس کا دنیا میں اس کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ تو الحمدللہ آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔